अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन अम्मा बाद। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है इस्लामिक रिफ्लेक्शंस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कई लोग आज नए आए हुए हैं और शायद पहली बार अल असर फाउंडेशन में आए हुए हैं। मैं मुख्तसर सा अल असर फाउंडेशन का तारुफ आपके सामने रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल असर फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारा मिशन है कि लोगों को दीन से जोड़ना, चाहे मुस्लिम्स हो या गैर मुस्लिम। औरतों के लिए ख़ास तौर से हम स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं, जैसे कि आज आप जानते हैं आप में से कई लोगों की फैमिलीज़ होंगी ऊपर लेडीज़ सेक्शन में, तो हम चाहते हैं कि औरतों को भी एजुकेट करें। हमारे कुछ एक्टिविटीज़ में ये हैं इस्लामिक रिफ्लेक्शंस, जिसे हफ्तावारी दर्स आप कह सकते हैं। जैसे कि एवरी सैटरडे, जैसे कि आज है, हमारे यहाँ स्कॉलर्स दुआत को बुलाया जाता है और ताकि वो हमें नसीहत कर सकें। ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे मगरिब से ईशा तक होता है। इसके अलावा टेंडर किड्स, ये एक बच्चों के लिए प्रोग्राम है, जैसे कि इसका नाम हमें बताता है किड्स के लिए है। 5 से 12 साल की उम्र के बच्चे, इन लोगों के लिए प्रोग्राम रखा गया है और ये प्रोग्राम में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए, प्रोजेक्टर के ज़रिए वीडियोस दिखाकर लोगों को दीन के बारे में हम बताते हैं। इसमें हम बच्चों को बेसिक चीज़ें इस्लाम के बारे में सिखाते हैं, जैसे अरकान अल इस्लाम, अरकान अल ईमान, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स। और ये एक प्ले वे मेथड में होता है। इन्हें गेम्स भी खिलाते हैं ताकि ये एंजॉय कर सके इस्लाम को सीखना। तो आपके अगर पहचान में कोई बच्चे हों या आपके अपने या आपके पड़ोस में आपके रिश्तेदार जो 5 से 12 साल की उम्र के हैं, तो इंशाल्लाह इनको आप एवरी संडे अल असर फाउंडेशन में भेज सकते हैं। इस प्रोग्राम के टाइमिंग है 11 से लेकर 12:45 तक। 11 to 12:45 के बीच आप इन्हें भेज सकते हैं इंशाल्लाह, और हमें उम्मीद है कि वो आपके लिए सवाब जारिया बनेंगे। इसके अलावा दावा एजुकेशनल वर्कशॉप, ये वर्कशॉप, इसमें मुसलमानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि गैर मुसलमानों तक पैगाम किस तरह पहुँचाना। इसमें उनको मुख्तलिफ टेक्निक्स वगैरह सिखाए जाते हैं और नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग भी रहती है। ये इसमें आज तक ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल, हैदराबाद, कश्मीर, शिलोंग और कोलकाता में हो चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और एक्टिविटीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे कि शेड्स ऑफ इस्लाम। शेड्स ऑफ इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह ये इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए शुरू हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे इस टोली चौकी एरिया में ख़ास करके और पूरे हैदराबाद शहर में कई ऐसे मुस्लिम्स हैं जो दूसरे कंट्रीज से यहाँ पर आते हैं, जैसे कि नाइजीरिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वहाँ से, सऊदीया से। तो ये सब लोग उर्दू नहीं जानते हैं और हमारे यहाँ पर मसाजिद में उर्दू खुतबात होते हैं। ऐसे लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम है शेड्स ऑफ इस्लाम। इसमें इंग्लिश में प्रोग्राम्स होते हैं और ये एक मोनोटोनस प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ तकरीरें नहीं होती हैं। हाँ, तकरीर भी होती है, एक संडे प्रेजेंटेशन होता है, एक संडे कोई वीडियो दिखाया जाता है और कई बार लाइव स्ट्रीमिंग होती है जिसमें हम बाहर से उलमा या दुआत को वो लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, हम यहाँ पे उनको प्रोजेक्टर में देते हैं, तो हमें वहाँ से हम वो नसीहत करते हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह शेख आसिम अल हकीम और इस्माइल बुलॉक की लाइव स्ट्रीमिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो हॉल में है यहाँ पर मेरे साथ एक लाइब्रेरी भी है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऑथेंटिक बुक्स रखे गए हैं। ये लाइब्रेरी में इंग्लिश बुक्स हैं, अरबिक है और उर्दू भी है। तो आप लोगों में से जो कोई भी आम दिनों में इससे इस्तेफादा उठा सकते हैं, प्लीज़ फ़ायदा उठाइए। हमारे फाउंडेशन की टाइमिंग्स है मॉर्निंग 10 to 7। तो इस बीच में अगर आप रेफरेंस के लिए या पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आना चाहें तो आप प्लीज़ आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। इसके अलावा हमारे कई सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं यहाँ पर वो रिकॉर्डेड होते हैं और इंशाल्लाह धीरे धीरे हम इसको हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर चलाते हैं। और हमारे अपडेट्स, हमारे प्रोग्राम्स के अपडेट्स वगैरह जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें लाइक कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.facebook.com/alasr.foundation.1। मैं दोहराता हूँ, www.facebook.com/alasr.foundation.1। इसके अलावा आप में से माशाल्लाह काफ़ी टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम हैं, तो हम अल असर फाउंडेशन में बिलीव करते हैं कि हम जो कुछ करें क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड करें। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कैमरास लगे हुए हैं, हाई डेफिनेशन हाई क्वालिटी कैमरास हैं। और
اسی ماڈرن ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا واٹس ایپ گروپس بھی ہیں ہمارے, اور اس میں ہم الاثر انسائٹس کے نام سے ایک چھوٹے کلپس ہیں جس میں ویژولز دکھائے جاتے ہیں لوگوں کو, تو یہ ہم سرکولیٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ آج لوگوں کو اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ وہ 1 یا 2 گھنٹے کی تقریر سنیں, تو شارٹ میسیجز ہم لوگوں کو الاثر انسائٹس کے ذریعے بیچتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ میں سے جو کوئی بھی ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ لکھ سکتے ہیں, یہ ہے +91 جو کہ انڈیا کا کوڈ ہے 888-580-5774. آپ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں 888-580-5774. تو آپ یہ نمبر پہ اپنا فل نیم واٹس ایپ کر سکتے ہیں ہمیں, انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز ہمارے گروپ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ میں کوئی بھی پوسٹ نہ کریں, اس گروپ میں پوسٹ نہ کریں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ آج کل بہت پریشان ہو جاتے ہیں, بار بار ان کا فون بجتا ہے. تو یہ صرف ہمارے اپڈیٹس اور ہمارے طرف سے میسیجز یا براڈ کاسٹ ریسیو کرنے کے لیے یہ رکھا گیا ہے. تو آپ انشاءاللہ امید ہے کہ پالیسی کا اہتمام کریں گے. اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کو لے کر, اسلامک ریفلیکشنز میں پھر سے آتے ہیں. آج الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 مدنی علماء ہیں, اور پہلے سیشن میں شیخ محمد اشفاق سلفی یا محمد اشفاق مدنی, اور دوسرے سیشن میں انشاءاللہ شیخ ثناء اللہ مدنی رہیں گے. تو آگے بڑھنے کے پہلے میں شیخ محمد اشفاق مدنی کا چھوٹا سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گا, جو لوگ انہیں نہیں جانتے ہیں. الحمدللہ شیخ نے BA کیا ہے اسلامک فقہ میں مدینہ یونیورسٹی سے جو سعودیہ میں ہے, اور الحمدللہ پچھلے 25 سالوں سے حدیث اور فقہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ جو کہ دربھنگہ بہار میں ہے وہاں پڑھا رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ لوگ تبھی, ایک کہاوت ہے the best way to learn is to teach, بہترین طریقہ سیکھنے کا سکھانے کا ہے. اور شیخ ماشاءاللہ کافی نالجبل ہیں اور کافی جانے جاتے ہیں اپنے علم کے لیے, اور انہوں نے کئی کتابیں بھی آتھر کی ہیں, کئی کتابیں بھی لکھی ہیں اردو اور عربی میں, جیسے کہ 1 مجلس میں 3 طلاق اور اسلام امن و سلامتی کا مذہب. اس کے علاوہ عورتوں کے متعلق ایک پوری فتوی کی کتاب جو کہ 950 پیج سے زیادہ ہے, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عربی سے اردو میں. اس کے علاوہ شیخ کافی مشہور ہیں, آپ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پیس ٹی وی جو آپ لوگ دیکھتے ہیں, شیخ پیس ٹی وی پر کافی مشہور ہیں. پیس ٹی وی پہ ان کے پروگرامز, اور یہی نہیں ہے اردو میں ہی صرف تقریر نہیں کرتے, عربک میں بھی تقریر کرتے ہیں. اور الحمدللہ پچھلے رمضان میں ہی شیخ اشفاق مدنی ہمارے ساتھ تھے, اور انہوں نے تقریباً 27 ایپیسوڈز کا درس شوٹ کیا ہمارے یہاں, جو کہ مسجد عائشہ میں الاثر فاؤنڈیشن ایسوسیشن میں مسجد عائشہ تھا, وہاں پر انہوں نے شوٹ کیا کتاب التوحید کی سیریز, جو اس وقت ہم سمجھتے تھے اردو میں اویلیبل نہیں ہے. تو الحمدللہ اس کی DVDs جلد انشاءاللہ اس رمضان کے پہلے آؤٹ ہو جائیں گی. اور ایک اور پروگرام شیخ نے ہمارے یہاں شوٹ کیا, آیت قرآنیہ کی تفسیر, عورتوں سے متعلق آیت قرآنیہ کی تفسیر, انشاءاللہ یہ بھی جلدی آؤٹ ہو جائیں گی. یہ شوٹنگ الاثر فاؤنڈیشن میں ہی ہوئی. اور الحمدللہ آج شیخ محمد اشفاق مدنی ہمارے بیچ موجود ہیں, اور آج کا ان کا موضوع ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم جانتے ہیں کہ میرا آپ کا اخلاق اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, ایسا نہیں ہے جیسے کہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اس کے, اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ قیامت کے دن سب سے بھاری وزندار چیز جو میزان میں ہوگی وہ اخلاق کی ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ احزاب میں چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 21 میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو آئیے میں اور آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں, اور میں دعوت دیتا ہوں شیخ اشفاق کو کہ وہ اپنے تقریر کا آغاز کریں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رواہ الحاکم فی المستدرک. محترم سامعین، معزز خواتین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یقیناً آج سنیچر کی شام 22 فروری 2014 ہمارے لیے انتہائی مسرت کی شام ہے. خوشی اور شادمانی کی ساعت اور گھڑی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے الاسر فاؤنڈیشن حیدرآباد کے زیر انتظام الاسر فاؤنڈیشن کے لیکچر ہال سے آپ کے سامنے ایک ایسے انتہائی اہم، محبوب اور پسندیدہ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر مومن نفس کو محبوب ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی چند جھلکیاں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان والوں کی شان ہے، پہچان ہے. ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی جان سے، اپنے ماں باپ کی جان سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لیں. وہ نبی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا، جو خاص طور سے مومنوں کے لیے انتہائی مہربان اور شفیق ہیں، وہ نبی کہ اگر ان کا نام نامی آئے اور ہم درود اور سلام ان پر نہ بھیجیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا مختصر جملہ جو محدثین نے استعمال کیا ہے، اگر وہ بھی استعمال نہ کریں تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہم کو بخیل ہونے کی وعید سنائی گئی. مال کی بخالت سے کہیں زیادہ بڑی بخالت اور بری بخالت یہ ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیں. لہٰذا ایسے نبی معظم رسول مکرم کا تذکرہ، ان کے اخلاق کریمانہ کا بیان کرنے والے کے لیے بھی باعث عزت و شرف ہے اور سننے والوں کے لیے بھی باعث عزت و شرف. اور اس پروگرام کے آرگنائز پر الاسر فاؤنڈیشن ہم سب کی طرف سے دعائے تبریک اور تہنیت کا مستحق ہے. اور الحمدللہ بغیر کسی مبالغے کے میں صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بیان کے طور پر یہ آپ سے کہتا ہوں، الاسر فاؤنڈیشن نے صحیح دینی تعلیم سے آپ کو روشناس کرنے کے لیے اپنے مختلف پروگراموں کے ذریعے اور نئی نوجوان نسل کو ایسے شہر میں جہاں نوجوانوں کے اندر ماشاءاللہ دینی جوش اور جذبہ ہے، صحیح دینی معلومات بہم پہنچانے اور ان کو عقائدی اور فکری طور پر انحراف سے بچانے کے لیے جو انہوں نے پروگرام شروع کیے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر والے کے اوپر اور ان کے پروگرام کے ذریعے جو دور دور تک سنے اور دیکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور اس پر الاسر فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور صحیح کتاب و سنت کو سلف صالحین کے منہج پر، صحابہ اور تابعین کے منہج پر پیش کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، ہم کو اور اس اسٹیج سے جو بھی پروگرام ہو اللہ تعالیٰ بطور خاص ان کو توفیق عطا فرمائے. یہ چند جملے موضوع کی اہمیت، اس پلیس کی اہمیت جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور آپ سب کی شرکت جو انتہائی وقی اور اہم ہے کہ آپ نے اپنی مشغولیت کا وقت مرد و خواتین نے نکالا اور پروگرام کو نہایت خوش اسلوبی سے آپ سن رہے ہیں، چلانے میں مدد کر رہے ہیں. ان سب باتوں کا ذکر بطور تمہید کے مناسب تھا. اللہ تعالیٰ بہتر اجر و ثواب سے آپ کو نوازے. سیدھے اب موضوع پر آتے ہیں. موضوع بہت طویل ہے اور ایک لیکچر نہیں، کئی لیکچر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بیان میں کافی نہیں ہو سکتے. اسی لیے میں نے تھوڑی سی اصلاح کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی چند جھلکیاں، کیونکہ ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. ایک تو بے بذاتی کم علمی ہے ہماری،
اور دوسرے یہ کہ ایک محاضرے میں، وہ بھی 1 گھنٹے کے محاضرے میں، کچھ زیادہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی آپ کے سامنے، لیکن کوشش کریں گے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں انشاءاللہ. 1 بائی 1 پوائنٹ کی شکل میں بات آپ کے سامنے لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اطمینان سے آپ موضوع کو سنیں. تو سب سے پہلے ہم آپ کو اخلاق کا معنی بتاتے ہیں. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت پاپولر لفظ ہے اخلاق. یہ جمع ہے خلق کی. خلق، خا کو ضمہ، لام کو سکون ساکن، خلق یا خلق، خا کو ضمہ اور لام کو بھی ضمہ پیش، خلق. اس کا معنی عربی زبان میں آتا ہے دین، طبیعت، فطرت، عادت، خصلت، نیچر. یہ لغت میں خلق کا معنی ہے، جس کی جمع اخلاق آتی ہے. اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں اخلاق کا 2 معنی ہے. ایک معنی کامن ہے، ایک معنی بہت خاص ہے، پراپر ہے. کوئی بھی صفت جو انسان کے اندر راسخ ہو، پیوست ہو، پختہ ہو، اس کو اخلاق کہتے ہیں، خواہ وہ اچھی عادت ہو یا بری عادت ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. جب تک جھوٹ نہیں بولے گا اس کو چین نہیں ملے گا. تو جھوٹ بولنا اس کا اخلاق ہوا. چوری نہیں کرے گا جب تک چین نہیں ہوگا. چوری کرنا اس کا نیچر بن گیا ہے تو یہ اس کا اخلاق ہوا، لیکن یہ برا اخلاق ہوا. کوئی شخص ہے سچ کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، نیکی کے بغیر جی نہیں سکتا. ماشاءاللہ یہ اس کا اچھا اخلاق ہے. جو چیز انسان کے اندر راسخ اور پختہ ہو، پیوست ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق. خواہ وہ برا ہو یا اچھا. عبد القیس کا وفد بحرین سے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو اس کا جو ذمہ دار تھا، وفد ایک نمائندہ، چنندہ جب ٹیم کو کہتے ہیں، سلیکٹڈ لوگوں کی ایک جماعت جو کسی ملک سے آتی ہے، کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے آتی ہے. تو اس کا سردار جو تھا وفد عبد القیس کا، اس کی 2 خوبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کہا ان فیک لخلقین، تمہارے اندر 2 اخلاق ایسے ہیں یحبہم اللہ، جن کو اللہ پسند کرتا ہے. دیکھیے کہا کیا ہے وہ دونوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الحلم والانا. حلم کہتے ہیں بردباری کو. بردباری کا مطلب یہ کہ انتقام لینے کی طاقت ہے لیکن معاف کر دیا، چلو ایکسکیوز کر دیا آپ نے کسی کو. بڑی اچھی صفت ہے نا، زبردست. اور دوسری چیز ہے کہ معاملے میں جلد بازی نہیں کرتے ہو. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبیلے کے سردار ہو، پوری قوم کی طرف سے، قبیلے کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کرو. کہا حضور ہم یہاں 17، 18، 19 کی تعداد میں کل آئے ہوئے ہیں، ہم کو اسلام سمجھا دیجئے. ہم کنوینس ہیں پہلے سے بھی، اور مزید ہو جائیں گے. آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پبلک میں جا کر جب اپنے گھر لوٹیں گے تو لوگوں کو جمع کریں گے. ہم سردار ہیں، ان کے سامنے بتائیں گے کہ ایک اچھا دین ہمارے پاس آیا ہے، ہم اس دین کو قبول کیا. انشاءاللہ امید ہے کہ میری پوری قوم لبیک کہے گی. لیکن جب تک ہم لوگوں سے رائے نہ لے لیں اس وقت تک ان کے بہاف میں آپ سے ابھی بیعت کر لیں. اگر وہاں جائیں اور انہوں نے انکار کر دیا تو اس سے زیادہ بیوقوفی، اجلت پسندی اور حماقت اور کیا ہوگی. یہ ہے کانٹیسٹ جس میں یہ بات آپ فرما رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ آدمی ہے بڑا دور اندیش، کسی معاملے میں غور و فکر کی اس کے اندر صلاحیت ہے. پوری قوم کی طرف سے ہم کہہ دیں کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں، الاسر فاؤنڈیشن کی طرف سے کوئی آپ کو وعدہ کر دے، ہم ایک ممبر ہے اس کے، تمام ممبروں سے بیٹھ کر، ذمہ داروں سے بیٹھ کے کوئی بات کریں گے تب کوئی پالیسی آپ کے سامنے لائیں گے. تو یہ جو سوچ اور غور و فکر کی صلاحیت تھی، آپ کو یہ بات بڑی پسند آئی. اور آدمی اکثر دھوکہ کھاتا ہے اسی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے. اگر کوئی معاملہ ہو تھوڑا ٹائم آپ لے لیجیے، ذرا سوچنے کا موقع دیجیے. اچھا کل میں جواب دوں گا آپ کو. اطمینان سے آپ ٹھنڈے دل سے ہر پہلو پر معاملے کے غور کر لیں اور تب کوئی اسٹیپ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالی بہت مفید ہوگا آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 خصلت تمہارے اندر. عام طریقے سے سردار جو ہوتا ہے بفر جاتا ہے، بات بات پہ غصہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے تمہارے اندر. تم لوگوں کو ملا جلا کر چلتے ہو. کچھ غلط سلط باتیں بھی آ جاتی ہے تو برداشت کر لیتے ہو، درگزر کرتے ہو. یہ ایک بڑی خوبی ہے.
اور دوسری یہ ہے کہ معاملے کو غور فکر کے بعد حل کرتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے. یہ 2 خصلتیں تمہارے اندر بہت اچھی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ یہ عادتیں میں نے اختیار کی ہے یا میرا نیچر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا نیچر ہے, اللہ نے تمہاری فطرت میں یہ بات رکھی ہے. تب کہا الحمدللہ الذی جبلنی علی ما یحبہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ اس نے میری فطرت ایسی بنائی ہے جس فطرت کو اللہ بھی پسند کرتا ہے. میں نے یہ حدیث کوٹ کی, اس لیے کوٹ کی ہے کہ نیچر میں جو چیز ہو انسان کے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے تعبیر کیا. ان فیک لخلقین, تمہارے اندر 2 اخلاق ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے, بردباری اور معاملہ فہمی, دور اندیشی, غور و فکر کی صلاحیت. اور یہ بات اللہ نے تمہارے نیچر میں رکھی ہے. تو جو چیز انسان کا نیچر ہو دیٹ از اخلاق. یہ سامنے بات آپ کی آئی. دوسرا معنی جو بہت خاص ہے اخلاق کا, جس کا بیان اصل کرنا ہے آپ کو, وہ یہ ہے, بہت پیارا سا لفظ ہے کہ شریعت کے احکام اور آداب پر سختی سے عمل کرنا. شریعت ہے قرآن مجید, اللہ کی کتاب, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. تو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں جو کچھ باتیں ہیں ان باتوں پر عمل کرنا سختی سے, جو کرنے کے ہیں ان کو کرنا, اور جو چیزیں چھوڑنے کی, بچنے کی ہیں ان سے بالکلیہ مکمل طریقے سے اجتناب کرنا. اگر آپ شریعت کے احکام پر فعلاً و ترکاً بجا لاتے ہیں, بجا لانے والے کام کو, چھوڑنے والے کاموں کو چھوڑتے ہیں, ماشاء اللہ آپ اسلامی اخلاق سے بہرہور ہیں. اس کی دلیل یہ جو معنی آپ کو بتایا صحیح ہے, روایت ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن, آپ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. یعنی قرآن مجید میں جتنے احکام ہیں, جتنے آداب ہیں, جتنے پسندیدہ اوصاف مومنوں کے بیان کیے گئے ہیں, جو کام کرنے کے بتائے گئے ہیں, جن کاموں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے, ماشاء اللہ تبارک اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن مجید پر عامل تھے, عمل کرنے والے تھے, ہر حکم الہی کو بجا لانے والے اور ہر منع کردہ چیز سے دور بھاگنے والے, گریز کرنے والے, اجتناب کرنے والے تھے. تو معلوم یہ ہوگا کہ شریعت کے احکام کو بجا لانا اور شریعت کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اخلاق سے تعبیر کیا, کہا کان خلقہ القرآن, آپ کا اخلاق قرآن تھا, یعنی قرآن مجید پر عمل کرنا پورے طریقے سے, یہ نبی کا اخلاق تھا. جب آپ نے اخلاق کا معنی سمجھ لیا تو الحمدللہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بااخلاق تھے. ہر اچھی صفت جو انسان کے شایان شان ہے اس صفت سے آپ متصف تھے, اور ہر بری صفت جو انسان کے لیے باعث عیب ہے, باعث ننگ و عار ہے, باعث شرمندگی, ادنا سے ادنا عیب بھی آپ کے اندر موجود نہیں تھا. بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ وہ تمام خوبیاں, وہ تمام اچھے اخلاق, پاکیزہ اخلاق جو دوسرے انبیاء کرام کے اندر جدا جدا طور پر اللہ نے ڈالا تھا, رکھا تھا, وہ سب کے سب اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر یکجا کر دیے گئے تھے. اخلاق کریمانہ کی جو بھی چیزیں, جو بھی تفصیلات دوسرے تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہوں, وہ سب کی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود تھی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, ہر ادنا عیب سے بھی اللہ نے آپ کو پاک کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان تھا, اور یقیناً ہر نبی اپنے اپنے وقت کا اخلاق کے اونچے مقام پر فائز ہوتا ہے, کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی ذرا سا بھی عیب پایا جائے اور وہ اپنی قوم کے مذہب اور دین اور طریقے کے خلاف اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے تو اس کی قوم کے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں, گھات میں لگے رہتے ہیں, اس کی دعوت کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں, لوگوں کو متنفر کرتے رہتے ہیں. تو اگر ایسے لوگ کسی عیب پر مطلع ہو جائیں کسی نبی اور رسول کے, تو ان کی تو بانچیں کھل جائیں گی. ارے یہ دیکھو, یہ اپنے کو نبی کہتا ہے, رسول کہتا ہے, ریفارمر کہتا ہے, اس کے اندر دیکھو یہ عیب ہے. یہ اللہ کا فضل اور احسان تھا کہ تمام نبیوں کے دامن کو اللہ تعالیٰ نے ہر ادنا عیب سے پاک کیا تھا, تاکہ دشمنوں کی زبان بند رہے, ان کو موقع نہ ہو حرف گیری کا, انگشت نمائی کا. تاک میں رہتے تھے کہ کیسے کسی عیب پر مطلع ہو جائیں, لیکن اللہ نے ان کو اس کا موقع نہیں دیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں
سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ خیر خواہ، سب سے زیادہ فصیح اللسان اور قوی البیان، نہایت صاف ستھری گفتگو کرنے والے، مختصر جملوں میں بڑے بڑے معانی بیان کر دینے والے، انتہائی واضح دو ٹوک گفتگو کہ کہیں کوئی کنفیوژن نہ لگے، اور سب سے زیادہ حیا باز، صداقت، امانت اور پاک دامنی میں آپ ضرب المثل، آپ کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اور کیوں نہیں کہ اللہ نے آپ کو ادب دیا تھا اور بہترین ادب دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھ کو ادب میرے رب نے دیا ہے اور بہت اچھا ادب دیا ہے۔ جس کی تربیت اللہ کرے، جس کو ادب اللہ سکھائے، جس کو اخلاق اللہ سکھائے، اس کا اخلاق کتنا اونچا ہوگا۔ چنانچہ عقل کے اعتبار سے سب سے پختہ، ادب کے اعتبار سے سب سے زیادہ، حلم اور بردباری کے اعتبار سے سب سے کشادہ، قوت اور شجاعت میں سب سے کامل، گفتگو میں سب سے سچے، اور رحمت و شفقت میں سب سے وافر، نفس کے انتہائی پاکیزہ، مقام کے سب سے اعلیٰ و ارفع، اور آپ کے اخلاق کے کریمانہ کی گواہی دوست اور دشمن سبوں نے دی۔ میں چند شہادتیں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ انسان کے عیب اور ہنر کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس کی بیوی جانتی ہے، بیوی محرم راز ہوتی ہے، اور آپ کا واسطہ بھی دوسروں کے مقابلے میں بیوی بچوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے نبی صاحب نے فرمایا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو، جس کے اچھے ہونے کی گواہی اس کی بیوی دے، سمجھو وہ آدمی واقعی گڈ مین ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا اور غار حرا میں حضرت جبریل امین سورہ علق کی چند ابتدائی آیات لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو معلوم ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ جبریل امین آئے اور کہا کہ اقرأ پڑھو، ایک نووارد شخص کی شکل میں، انسانی شکل میں آئے، تو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، دبوچا، اتنا زور سے بھینچا کہ آپ کہتے ہیں سمجھو اس نے میری قوت نچوڑ دی اور پھر چھوڑ دیا۔ یہ کمل 3 مرتبہ ہوا، اور ہر مرتبہ پکڑ کے دبوچے اور لگے کہ ایک دم پوری قوت نچوڑ دی اس نے، ایک دم طاقت ختم ہو گئی جسم کی۔ وہ پھر آپ نے کہا کہ کیا پڑھوں، تیسری مرتبہ میں، چوتھی مرتبہ میں کہا کہ کیا پڑھوں، تو کہا پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہاں سے اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا آیات قرآنیہ کے ذریعے۔ آپ کو تفصیل معلوم ہے، وہاں سے آپ بھاگتے بھاگتے آئے گھر، اور بالکل آپ کا سینہ تیز چل رہا تھا، دھک دھک کر رہا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہے، آپ نے اپنی بیوی سے کہا، صاحب تفصیل سے بچتے ہوئے ایک جملہ کہا، میں اس کو یہاں نقل کر رہا ہوں ایک جملے کو، کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ کوئی دشمن میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اتنے دن تنہائی میں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا اللہ کی، کبھی کوئی نہیں آیا، آج اچانک کیوں آیا، لگتا ہے کوئی دشمن میرے پیچھے پڑا۔ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری جان کا ڈر ہے، تو سنتے ہوئے بھی کوئی گھبرایا ہوا آدمی اگر آپ کے پاس آئے، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، میں خوف زدہ ہوں، تو آپ اس کو ریلیکس، آرام کرو، بیٹھو اطمینان سے، پانی پیو، ارے کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرو، اس کو ڈھارس دینا چاہیے، نہ کہ اس کے غم کو بڑھا دینا چاہیے، کیا ہوا اب تو تم گئے ختم ہوئے، ایسا نہیں بولنا۔ جیسے بیوی نے یہ سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دشمن ان کے ہاتھ پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، ان کے جان کا دشمن ہے، تو بیوی نے کہا کلا واللہ، قسم اللہ کی ہرگز نہیں، کوئی ایسے آدمی کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا اللہ۔ یہ بیوی کی گواہی ہے۔ ارے ہاں کوئی ہوگا، آپ کے پیچھے پڑ گیا ہوگا، پتہ لگانا ہوگا، اچھا میں دیکھتی ہوں، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی آپ کا منہ سے نکلا کہ مجھ کو میری جان کا ڈر ہونے لگا ہے، تو بیوی نے کہا اللہ تعالیٰ ایسی نیک پاکیزہ صالحہ بیوی آپ کو ہم کو عطا کرے کہ مرد گھبرایا ہوا گھر سے باہر سے آئے تو بیوی اس کو ڈھارس دے، یہ نہیں کہ وہ پریشان حال آیا ہے اور بھی اس کے اوپر اپنے غصے کا جامن ڈال دے۔ سمجھنا چاہیے کہاں سے آ رہا ہے، کیا بات ہے، پریشان حال ہے، خیریت تو ہے، بیٹھو ذرا سمجھو، پھر اس کے بعد جو باتیں کرنی ہوں گی کرنا۔ فوراً بیوی نے کہا، ماں عائشہ، ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے، کہ کلا واللہ، ہرگز نہیں، قسم اللہ کی، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی ذلیل نہیں کرے گا، کبھی دشمنوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ کیوں؟ صرف یہ بیوی کا دعویٰ نہیں ہے، دلیل دے رہی ہیں، انک لتحمل الکل، آپ درمادوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزور آدمی ہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کی گٹھڑی اس کو نہیں چل رہی ہے، وزن زیادہ ہے، ویٹ زیادہ ہے، آدمی بوڑھا ہے۔ کہا بابا کہاں جانا ہے؟ تو جانا ہے ٹولی چوکی کے پاس، مثال دیتا ہوں، ٹولی چوکی چوراہے پر جانا، اچھا لائیے میں آپ کی گٹھڑی اٹھا لیتا ہوں،
آپ کا بیگ میں لے لیتا ہوں، اور جا کے پہنچاتے ہیں. اللہ انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم، اور تہی دستوں کا بندوبست کر دیتے ہیں. کیا بھائی پریشان حال ہو، آج کوئی کمائی نہیں ہوئی، جو بوجھ بھی اٹھا ہے تو اٹھا نہیں سکتا میں. کہا اچھا میں اٹھاتا ہوں. وہ بوجھ اٹھا دیا کسی کا، جو پیسہ کمایا وہ اس کے ہاتھ میں ڈال دیا. کہا جاؤ گھر جاؤ. تہی دستوں کا انتظام کرتے ہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جیب میں کچھ نہیں ہے، پریشان حال ہے، کما کے اپنی کمائی اس کے ہاتھ میں دے دیتے. وہ تقری ضیف، اور مہمان نوازی کرتے. اس میں ایک خوبصورت لفظ چھوٹ گیا، وہ تصل الرحیم، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں. وہ تعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں پر جو مشکل آتی ہے، کسی کو بھی کہیں مشکل آوے اور کام حق کا ہے، دین کا ایمان کا ہے، تو آپ اس میں پل پڑتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. ایسے آدمی کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا. یہ کس کی گواہی ہے؟ بیوی کی گواہی، جو انسان کے عیب اور ہنر کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتی ہے. ایک اور گواہی دیکھیے، مشرکین کی گواہی ہے. یہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا، کعبہ ڈھہنے کے قریب ہو گیا، اس کی نئی تعمیر ہوئی. آپ کو یہ بھی تفصیل معلوم ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں غلط کمائی نہیں لگے گی، حرام کمائی نہیں لگے گی، حلال کمائی لگے گی. نان نفقہ کم ہو گیا، کعبہ کی تعمیر چھوٹی کر دی. بہرحال دیوار جیسے تیسے تیار ہو گئی، چھوٹی، ابھی تک دیکھ رہے ہیں نا، چھوٹی ہے. ایک طرف سے اتر جانب سے کمان کی طرح، محراب کی طرح گول بنا ہوا ہے. 6-7 ہاتھ کعبہ کو کم کر دیا گیا، حلال نفقہ کم ہونے کے سبب. دیوار جب اٹھ گئی، اور ہر قبیلے کے سردار نے اپنے پتھر رکھے تھے جوڑنے کے لیے، دیوار کھڑی کرنے کے لیے، تاکہ سب کا شیئر رہے اس میں. لیکن جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کی باری آئی، تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ کام اسی کے ہاتھ ہو. اور معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ لگتا تھا کہ حرم کے اندر کچھ تو خون ہو جائے گا. بالآخر ایک بات پر طے پایا، واقعہ مشہور ہے. ابو امیہ المخزومی نے یہ کہا کہ کل مسجد حرام میں جو پہلا شخص داخل ہونے والا ہوگا، وہ ہمارے اس معاملے کا تصفیہ کرے گا، وہ ہمارا جج ہوگا. کل کا انتظار ہوا. سب سے پہلے کعبہ میں تشریف لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابھی نبی نہیں ہے. دیکھتے ہوئے جو تھے لوگ وہاں موجود، جو انتظار کر رہے تھے کہ آنے والا پہلا شخص کون ہے، دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا جاء الامین جاء محمد، جاء الامین جاء محمد. امین آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ انہوں نے آپ کو امانت دار پایا تھا زندگی میں. کبھی بھی آپ نے کسی کے ساتھ خیانت، بدعہدی، دھوکہ نہیں کیا تھا. یہ پورے مکے کے چودھریوں کی گواہی ہے کہ جاء الامین جاء محمد. انہوں گویا کہ وہ آپ کو امین کے لقب سے ملقب کیا کرتے تھے. تیسری گواہی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ کو حکم ہوا، سورہ شورى آیت نمبر 214 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، شرک کے انجام سے ڈراؤ، توحید کی طرف دعوت دو. تو آپ کوہ صفا پہ چڑھ گئے اور آپ نے اعلان کیا. قریش کے مختلف قبیلوں کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے فلاں اے فلاں. ارے کیا بات ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جس سے پہلے کبھی نہیں کیا. آپ کی دعوت پر، آپ کے پکار پر ہر کوئی نکلا. یہاں تک کہ اگر کوئی معذور تھا، نہیں آ سکتا تھا، تو اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جا کے دیکھو بھائی ماجرا کیا ہے، کیوں صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے محمد آواز لگا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اونچائی پر کھوں، آپ لوگ نیچے کھڑے ہو. غور کیجیے گا مقام کو، واقعہ آپ سب جانتے ہیں، صرف آپ کو پوائنٹ دے رہے ہیں. کہا میں یہاں اوپر سے ہوں، پہاڑ کے پیچھے کیا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ڈاؤن میں. ٹھیک ہے. ارأیتم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ، اگر میں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تو بغیر دیکھے ہوئے، کیونکہ میں اوپر سے ہوں، تم نے دیکھا نہیں ہے، صرف میں اگر کہوں کہ ہے تو بغیر دیکھے ہوئے صرف میری بات پر، گویا ہم کو کہنے دیے بلائنڈلی ہماری بات کو مانو گے، تم میری تصدیق کرو گے؟ جتنے لوگ وہاں تھے سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے سوائے سچائی کے آج تک کبھی آپ پر تجربہ کیا ہی نہیں.
کبھی ہم نے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی آپ کو جھوٹا پایا ہی نہیں۔ جو جھوٹ سچ دونوں بولتا ہے اس کی سچائی پر نہ آدمی ذرا سا تردد میں پڑتا ہے کہ معلوم نہیں سچ بولتا ہے مولوی کی جھوٹ بولتا ہے، لیکن جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ کہا ہی نہ ہو، بھلا اس کی بات کو ماننے میں کیا ہے؟ بالکل آپ نے سچ کہا جب اتنا ہم پر اعتماد ہے تو میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ شرک چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، مجھ کو سچا مانو اب میری اس دعوت میں بھی۔ تو سب لوگ تو چپ رہے، سر لٹکا لیا، جھکا لیا، لیکن آپ کا اپنا چچا ابو لہب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاکت میں پڑ جائیں، تبت یدا ابی لہب، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی اور کہا تبا لکا، تیری ہلاکت ہو، لہذا دعوتنا، کیا اسی کے لیے تم نے ہم کو بلایا تھا؟ اور ایک پتھر اس نے اچھال دیا آپ کی طرف، جس کے اوپر یہ سورۃ لہب اتری، تبت یدا ابی لہب، پوری سورت اتری، اور اس کو جہنم کی وعید سنائی گئی قیامت تک کے لیے، کافر ہے وہ۔ اس واقعے میں بغیر دیکھے ہوئے کیا تم لوگ میری اس بات کی تصدیق کرو گے کہ وادی میں پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ ہم نے آپ پر کبھی سچ کے سوا کسی اور دوسری چیز کا تجربہ کیا ہی نہیں۔ 3 گواہی ہوئی، گواہیاں بہت ہیں، ایک گواہی اور لیجیے ابو سفیان کی۔ ابو سفیان ابن حرب مشرک تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، شام گئے تجارتی قافلہ لے کر صلح حدیبیہ کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں عرب اور عجم کے بادشاہوں کے نام اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا۔ تو شاہ روم کے پاس جب وہ دعوت نامہ گیا اور اس کو معلوم ہوا کہ مکے میں کوئی شخص ہے جو نبی ہوا ہے اور اس کی طرف سے یہ دعوت آئی ہے، مدینے سے آئی ہے دعوت، اس کو فکر ہوئی کہ اس نبی کے متعلق کچھ جانے، کیونکہ پیشین گوئیاں توریت اور انجیل میں وہ پڑھ چکا تھا۔ بہرحال یہ قافلہ بلایا گیا ہرقل کے دربار میں، وہ کہا گیا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ کہا ابو سفیان نے کہ میں ہوں۔ کہا اس سے رشتے میں نزدیک کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تو تم آگے بیٹھو اور تمہاری ٹیم کے لوگ پیچھے رہیں گے۔ اور کہا دیکھو جی میں ان سے کچھ پوچھ رہا ہوں، زبان تو اس کی عربی نہیں تھی، تو ایک ترجمان رکھا، ٹرانسلیٹر، جو رومیوں کی زبان عربی میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا اور عربی کو رومی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا۔ کہا ان سے کہو کہ میں کچھ سوال کر رہا ہوں اس سے، اگر یہ آدمی جواب غلط دے تو تم لوگ پیچھے سے بول دینا تاکہ اس کو پتہ نہیں چلے کہ بولا کون۔ دیکھیے کتنا ہوشیار ہے۔ کہا سب پیچھے بیٹھو، یہ رہے گا آگے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ کوئی بات ہم تو کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر ہم جھوٹ کہہ دیتے تو کل کو، عرب میں بہت غیرت ہوتی تھی، کل کو کسی موقع پر یہ کہیں گے کہ ابو سفیان تم ہی نہ ہو جو ہرقل کے دربار میں جھوٹ بولے تھے محمد کے خلاف، یہ میری اس جھوٹ کو نقل کریں گے۔ اس شرم کے مارے میں جھوٹ بولنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال بہت لمبے سوالات کیے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، 2 صفحے کی حدیث ہے، اس میں ایک جملہ ہے کہ اس نے یہ پوچھا کہ وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تمہارے یہاں، حل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، جب سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس سے پہلے کیا تم نے کبھی اس کو جھوٹا سمجھا ہے، جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تو واللہ ابو سفیان نے کہا کہ کبھی نہیں، وہ کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ دوسرا سوال کیا کہ حل یغدر، کیا وہ بدعہدی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے؟ کہا کہ نہیں، لیکن ابو سفیان کہتے کہ تھی تو ہماری دشمنی، میں کافر تھا، وہ نبی تھے۔ میں نے یہ کہا کہ اب تک تو دشمنی نہیں کیا ہے، لیکن 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہمارا ہوا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ آنے والے 10 سالوں میں وہ کیا کریں گے۔ حالانکہ جب ایک آدمی کا تجربہ ہے، 53 سال آپ کی مکی زندگی ہے اور 7 سال ادھر، اور گویا 60 سال میں جس نے آج تک کسی ایک بندے کو دھوکہ نہیں دیا وہ آئندہ بھی نہیں دھوکہ دیتا۔ صرف یہ اس نے پوچھا کہ کیا اس نے تم سے بدعہدی کی ہے؟ کہہ دیتے کہ نہیں، لیکن کہتے چونکہ دشمنی تھی اس لیے ایک سوئی میں نے چوہے چبو دی۔ کہا دشمنی، دھوکہ تو نہیں کرتے، وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، لیکن 10 سالہ معاہدہ ہے، دیکھا جائے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ گویا دشمنی میں یہ بات کہی، حالانکہ یہ بات نہیں ان کو کہنی تھی۔ بادشاہ نے سب کا انالائسس کیا ہے، جواب دیا ہے، ریپلائی کیا ہے، تو اس میں ایک بات کہا کہ بتاؤ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ آدمی لوگوں کے معاملات میں جھوٹ کبھی بولا تمہارے درمیان؟ کہا تم نے کہ نہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے معاملے میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ، اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ بدعہدی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بدعہدی نہیں کرتے۔ ہرقل نے اس جملے کو ڈراپ کر دیا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، میں یہ نہیں پوچھا تم سے، میں نے یہ کہا کہ وہ دھوکہ کرتے ہیں، اب تک کے تجربے میں نہیں ہے۔ بولو جواب نہیں، دھوکہ کرتے تو 10 سال میں آپ کیا کریں گے؟ یہ زائد سوال ہے، یہ تمہارا
کوشچن سے زیادہ جواب تھا، یہ عداوت میں تو بولے، اس لیے بہت عقل مند بادشاہ تھا، اس نے ڈراپ کر دیا ایک بولے، کہا وہ جھوٹ نہیں بولتے، غداری نہیں کرتے، یہی نبی کی شان ہوتی ہے۔ اور آخری ایک گواہی ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے بڑے عالم تھے، بعد میں الحمدللہ مسلمان ہوئے، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ آپ سے بتکنے والوں میں بھی تھا، لیکن جب میں نے مدینے میں آپ کو دیکھا اور آپ کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میں نے کہا کہ واللہ یہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا وہ سائیکولوجسٹ کا چہرہ دیکھا تو میں سمجھ اٹھا کہ یہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں، اور جب میں نے ان سے یہ سنا تو گویا کہ ان کے گمان کو اور تقویت ملی کہ میں نے آپ سے سنا کہ آپ یہ کہتے تھے کہ اے لوگو افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ میں نے آپ سے یہ سنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو سلام کو رواج دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتے اور ناتوں کو جوڑو، اور راتوں میں جب دنیا سو رہی ہو تو بستر سے اٹھ کر کے مصلی پر اللہ کی بندگی کرو، گارنٹی دیتا ہوں تدخل الجنۃ بسلام کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اتنی پاکیزہ باتیں ایک نبی کے علاوہ کس کے منہ سے نکل سکتی تھی؟ یہ 5 گواہیاں ہیں جس میں اپنے کی بھی ہے اور بیگانوں کی بھی ہے، مسلمانوں کی بھی ہے، غیر مسلموں کی ہے، آپ کے سامنے بات آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے تعلق سے 2 چیزیں جو بنیادی ہیں جس میں آپ کے اخلاق کا بیان ہے، قرآن اور سنت، اس میں سے کچھ پھول آپ کے سامنے چن کر پیش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ دیکھیں۔ سورہ القلم آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اے نبی آپ اخلاق کے بہت بڑے درجے پر فائز ہیں۔ مشہور آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کی اور قلم سے لکھی جانے والی تحریروں کی قسم کھائی ہے، والقلم وما یسطرون، اور اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّكَ، جو ہماری آیت ہے یہاں اس مقام پر استشہاد کے لیے جو آیت قرآنیہ میں نے پیش کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عربی زبان میں ان تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک، یقیناً، بلا شبہ، یہ معنی ہوتا ہے ان کے لفظ کا۔ اور لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لام معنی البتہ، یقیناً، اللہ اکبر، 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، قلم کی اور قلم کی تحریر کی، اور اِنَّ کے حرف کے ذریعے جو تاکید کے لیے آتا ہے، اور لام جو تاکید کے لیے آتا ہے، وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم پر ہیں، البتہ، اللہ اکبر، بے شک آپ البتہ اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ یہ تاکید در تاکید، 2 چیزوں کی قسم، پھر اِنَّ کا حرف تاکید کے لیے، پھر لام، یعنی اتنے مؤکدات کے بعد رب العالمین آپ کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ عظیم نے بہت بڑا اخلاق، فعیل اس کو مبالغہ کہتے ہیں، کبیر بہت بڑا، اور اکبر کہیں تو اکبر میں نے سب سے بڑا، کبیر میں نے بہت بڑا، اکبر میں نے سب سے بڑا، اللہ اکبر، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا خوبصورت بات، یہ اسم تفضیل ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کبیر میں نے بہت بڑا، آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں، بڑے عظیم اخلاق کے مالک۔ یہ اخلاق عظیم کیا ہے؟ مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اخلاق عظیم سے بڑا دین عظیم یعنی اسلام، جو کچھ اسلام ہے وہ سب آپ کی زندگی میں ہے، گویا کہ آپ کو دیکھو اسلام کو دیکھو، اللہ اکبر، زبردست تفسیر ہوئی۔ حسن بصری کہتے ہیں آداب قرآنی، بہت اچھی بات ہے، کوئی سا بھی لفظ کا ہے، پورے قرآن کے آداب آپ کی زندگی میں موجود تھے، جیسا کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، گویا قرآن آپ کی زندگی میں رچا بسا تھا، آپ کو دیکھو قرآن کو دیکھو۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال شاعر مشرق کہتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، صرف پڑھنے پر اکتفا مت کرو، قرآن ہی بن جاؤ، لگے کہ قرآن ہے، اس کو دیکھو، قرآن کو دیکھو۔ پڑھنے والے تو بہت ملتے ہیں، عمل کرنے والے کم ملتے ہیں،
اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ کمال نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھو، قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالو۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، پڑھتا نظر تو آ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ کہتے ہیں قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے، اس کو تو حقیقت میں قرآن ہو جانا چاہیے، اس کو دیکھو تو قرآن کو دیکھو۔ تو یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہوئی۔ ایک دوسری آیت جس کو میں نے محاضرے کے لیکچر کے شروع میں پڑھا تھا آپ کے سامنے، سورہ توبہ کی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 127، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس میں 4 نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پہلی خوبی اور پہلا احسان اللہ کا یہ کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ تمہیں میں سے ہے۔ غور کیجئے گا، رسول کا قوم کے اندر آنا، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان رسول کا بھیجا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ بلکہ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو بھئی فرشتہ تو نوری مخلوق ہے، وہ آئے گا اپنی شکل میں تو تم کدھر دیکھو گے اس کو، اور اس کی زبان کیسے سمجھو گے؟ اور جب دیکھو گے نہیں تو دیکھ کر کے عمل کرنے کا سوال کہاں پیدا ہوگا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر تمہارے کہنے پر ہم فرشتے کو رسول بنا دیں تو فرشتہ بھی مرد ہی کی شکل میں، انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں آئے گا، اور پھر تم وہی بات کہو گے کہ یہ تو مرد آ گیا، فرشتہ کدھر آیا؟ اللہ اکبر۔ تو رسول کا انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان رسول ہونا، جو انسان کی ضرورت کو سمجھے اور اس کو خطاب کرے، اس کو سمجھا سکے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ برخلاف اس کے کہ کچھ لوگوں کا خانہ ساز عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور یہ بشر ہونا آپ کا کمال ہے، بشر رسول ہونا آپ کا کمال ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ تمہیں میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ نبی کی خوبی کیا ہے؟ کہا عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشکل اس پر شاق گزرتی ہے، تم دنیا کے یا آخرت کے نقصان میں پڑو، افسوس اس کو ہو رہا ہے۔ حریص علیکم، یہ تیسری بات کہی جا رہی ہے، تمہارے نفع دینی و دنیاوی، نفع دنیاوی و اخروی کا وہ حریص ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ کیسے دنیا اور آخرت کے نفع سے بہرہور ہو جائیں۔ 3 خوبی ہوئی۔ اور چوتھی بات، وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے اوپر انتہائی رؤوف، فعول کا وزن، یہ بھی مبالغہ کا، انتہائی رؤوف اور انتہائی مہربان۔ رحمت سے بھی ذرا سا بہت اونچی چیز ہوتی ہے رأفت، تو رؤوف ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ اب مہربانی سے بھی کچھ خاص اور بڑھ کے کچھ ہو تو اس کو کہتے ہیں رأفت۔ رحمت اور رحمت سے بھی کچھ اور آگے بڑھ کے ہو تو ہوتی ہے رأفت۔ اللہ اکبر، کا مومنوں کے لیے انتہائی رحیم، مہربان، اور مہربان سے بھی کچھ اور بڑھ کر کے رؤوف ہے، رؤوف الرحیم۔ یہ آپ کی خوبی بیان کی گئی۔ ایک اور مقام پر دیکھیے، اللہ رب العالمین آپ کی نرمی، آپ کی شیرینیت، آپ کی خوبی کا بیان کر رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے لوگوں کے لیے۔ اگر آپ بد زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے، چھٹ جاتے۔ گویا آپ کی زبان اللہ نے میٹھی کی ہے، آپ کا دل نرم بنایا ہے اللہ نے، اسی لیے لوگ آپ کے گرد۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوتی زندگی کے اندر انسان کو شیریں زبان ہونا ہوگا۔ اگر ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، اگر دل نرم نہ ہو اور زبان میٹھی نہ ہو تو لوگ کبھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کا استقبال خندہ پیشانی سے یہاں ہمارے والنٹیئر نہ کریں، پروگرام کے آرگنائز کرنے والے آپ کو ویلکم نہ کریں، وارم ویلکم نہ کریں آپ کا، اور ڈانٹیں ڈپٹیں پھٹکاریں، آپ کہیں گے نہیں جاتے۔ کوئی بھی آدمی کسی کے پاس آتا ہے جب اس کے پاس کچھ ملتا ہے، زبان میٹھی ہوتی ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی دعوت جو پھلی ہے پھولی ہے اللہ کے فضل سے، وہ آپ کی شیریں زبانی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو شیریں زبان بنایا، آپ کا دل نرم بنایا۔ ورنہ اگر زبان ٹیڑھی ہوتی اور دل کے آپ سخت ہوتے
تند خو ہوتے, فوراً ایکشن میں آ جاتے, تو لوگ آپ کے گرد جمع ہی نہیں ہوتے کبھی. اللہ اکبر. دین کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کتنے مخلص تھے. سورہ نجم آیت نمبر 1 سے 4 پڑھیے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے کو جائے کہ تمہارا یہ ساتھی نبی جس کو یہ مکے والے عداوت میں دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں, عداوت میں, ورنہ دنیا کا سب سے پکی عقل والا انسان اگر کوئی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سب سے سچا, سب سے امانت دار ان کی زبان میں آپ ہی تھے, لیکن صرف مذہبی عداوت تھی, اس لیے زبان سے کہتے تھے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, دل سے تو مانتے تھے. ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ ابو جہل اس وقت ہم ہیں اور تم ہیں, اور تیسرا اللہ ہے, سچ بتاؤ محمد اپنے دعوت میں سچا ہے کہ جھوٹا؟ کہا قسم اللہ کی, ابو جہل نے کہا قسم اللہ کی محمد سچے ہیں, لیکن ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس کا کلمہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ہمارے قبیلے میں اور محمد کے قبیلے میں ہمیشہ مقابلہ ہوتا تھا گھوڑے دوڑانے کا, مہمان نوازی کرنے کا, غلاموں کو آزاد کرنے کا, خیر خیرات کرنے کا. تو ہم کبھی بنو ہاشم سے پیچھے نہیں رہے, لیکن اگر آج ہم نے محمد کو نبی مان لیا تو بنو ہاشم کہیں گے کہ ہمارے میں نبی ہے, تو ہم کدھر سے نبی لائیں گے؟ اللہ نے فرمایا فقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون, اے نبی ہم جانتے ہیں کہ وہ جو آپ کو جھوٹا کہتے ہیں, شاعر کہتے ہیں, ساحر کہتے ہیں, کاہن کہتے ہیں, نجومی کہتے ہیں, ان باتوں سے آپ کا دل کٹتا ہے, دل چھلنی ہوتا ہے, لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. آپ تو ان کے نزدیک دنیا کے سب سے سچے انسان. تو رب العالمین فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی, تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہے اور نہ بھٹکا ہوا ہے راستے سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, دین کے معاملے میں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, بس جو فرمودہ اللہ ہے, اللہ کا فرمان ہے, جو وحی الہی ہے جو ان پر اترتی ہے قرآن اور سنت کی شکل میں, وہ بیان کرتے ہیں آپ سے. اور تبلیغ دین کے سلسلے میں جو آپ کی کوشش ہے, اس کے تزکیہ, اس کا تزکیہ, اس کی بڑائی اللہ نے بیان فرمائی سورہ تکویر کے اندر آیت نمبر 24 میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین, کہ ہمارے نبی غیب کی بات بتانے میں, غور فرمائیے گا, غیب کی بات, شریعت کی بات, اور وہ باتیں جو ماضی سے تعلق رکھتی ہیں یا مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں, جو اللہ کے بتانے پر آپ کو معلوم ہوئی ہیں. الحمدللہ دین اور شریعت کی باتیں اور گزری ہوئی قوم اور آنے والے ایام کے متعلق جو پیشین گوئی اللہ نے آپ کو بتائی, الحمدللہ دین اور شریعت کی باتوں کو بتلانے میں آپ نہ بخیل ہیں اور نہ کوئی کوتاہی کرنے والے ہیں. کوئی ایک بات آپ نے امت سے نہیں بچائی, کوئی ایک بات نہیں چھپائی. جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا تھا, اللہ فرماتا ہے کہ آپ غیب کی باتوں کو بتانے میں, جو اللہ آپ کو بتائے شریعت کی باتوں کو بتلانے میں, آپ چھپا لینے کے عیب سے متصف نہیں ہیں اور بخیل بھی نہیں ہیں. گویا آپ نے چھپایا نہیں, ساری باتوں کو بتا دیا, اور الحمدللہ آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی مکمل فرمائی. اور بھی قرآن مجید میں بہت سی آیات موجود ہیں. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے تعلق سے حدیث کی کوئی کتاب بھی اٹھا لیجیے, سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے, ماشاء اللہ محدثین میں ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے اخلاق اور شمائل پر پوری کتاب لکھی ہے. اور بہت سے لوگوں نے حدیث کا جو مجموعہ لکھا ہے, تو اس کے اندر ایک اچھا خاصا چیپٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت, اخلاق اور آپ کے صفات کا, آپ کے جسمانی اور آپ کے اخلاقی بیان کا انہوں نے چیپٹر شامل کیا ہے. اور خاص کر کے امام بخاری, امام مسلم رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین کرام نے. تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام محاسن اور تمام اچھے اخلاق اللہ نے آپ کے اندر جمع کیے تھے. جیسا کہ خود آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں تمہارے درمیان بھیجا ہی گیا ہوں کہ پاکیزہ اخلاق کی تکمیل کرو. گویا آپ نبوت سے پہلے بھی اچھے اخلاق پر تھے, کبھی آپ کا دامن کسی عیب سے آلودہ نہیں ہوا تھا. کوئی ایک معمولی عیب بھی نہیں لگا سکتے. جیسا کہ دیکھا مشرکین نے, امین آ گئے, سچے آ گئے, ہم نے ابھی کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا, کبھی دھوکہ بازی نہیں آپ نے کی, یہ مشرکین کی گواہیاں تھی. تو تمام اچھی خوبیوں سے آپ مزین شروع سے تھے, زندگی کے شروع دن سے لے کر کے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک آپ اچھی صفات سے متصف رہے. لیکن جب اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا تو ماشاءاللہ کیا کہنا, یہ خوبیاں اپنی بلندی پر اور اپنی انتہا کو پہنچ گئی. پہلے سے بھی تھے, لیکن اب نبوت کے بعد اللہ نے آپ کی شخصیت کو اور مکمل فرمایا. تو زندگی کے آپ کے بہت سارے پہلو ہیں, کچھ پہلوؤں کو آپ کے سامنے لاتا ہوں. آپ کی زندگی کا ایک بڑا پہلو جس میں ہمارے لیے آپ کے لیے نصیحت ہے. اصل بات یہ کہ صرف یہی نہیں ہے کہ بات کو ہم بیان کریں, آپ کا زلف یہ تھا, آپ کی داڑھی مبارک یہ تھی, آپ کا ٹخنا سے اوپر پائجامہ تھا, یہ باتیں بھی اپنی جگہ ہیں. آپ کے اخلاق اور صفات اور شمائل میں یہ چیزیں بھی کچھ کم اہمیت نہیں رکھتی ہیں. ہم کو سنت کے مطابق اپنا چہرہ رکھنا چاہیے, سنت کے مطابق اپنا لباس پہننا چاہیے. تو اس میں ایک خاص چیز جو ہمارے سمجھنے کی ہے
کہ آپ انتہائی درجہ سخی واقع ہوئے تھے، بلکہ سخاوت کے اس معیار پر پہنچے ہوئے تھے جہاں کسی عام انسان کیا کسی بھی انسان کے لیے پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا. انتہا درجے کی سخاوت تھی آپ کی. اور یہ سخاوت فضیلت والے دنوں میں اور بڑھ جاتی تھی. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں، دین کی تعلیم دینے میں اور مال خیرات کرنے میں، اچھی باتیں لوگوں کو بتانے میں، اجود الناس لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھا. اجود اسم تفضیل کا صیغہ ہے نا، اجود افعل اکبر، سب سے زیادہ، یعنی آپ سے بڑھ کے کوئی سخی نہیں تھا. اور آپ کی سخاوت وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور آپ کی سخاوت سب سے زیادہ بڑھ جاتی تھی کب؟ ماہ رمضان میں. اب آ گئے موضوع پر. حین یلقاہ جبریل کل لیلہ فیدارسہ القرآن، کیونکہ ہر رات جبریل امین تشریف لاتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کا درس ہوتا تھا. آپ ان کو سناتے تھے، وہ آپ کو سناتے تھے، یا آپ ہی پڑھتے تھے اور وہ سنتے تھے. ویسے ظاہر لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ حصہ آپ پڑھتے تھے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے، کچھ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. تو مہینہ رمضان کا ہے، نزول قرآن کا ہے، مہینہ سیام ہے، مہینہ نزول قرآن ہے، حضرت جبریل کی آمد ہے اور جبریل سے قرآن کا دور ہو رہا ہے. کتنی مبارک مجلس ہے ماشاء اللہ. ایک دم دریا دلی کا ثبوت دیتے تھے. اتنی سخاوت، اتنی سخاوت، اتنی سخاوت کہ تیز تند ہوا جو بغیر رکے ٹکے چلتی ہے اس طریقے سے آپ کی سخاوت کا دریا بہہ. سب سے بڑی سخاوت ہوتی ہے بھائیو جان کی، لیکن آپ نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بھی سخاوت دی ہے. جنگ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، جان کی سخاوت آپ نے دی اللہ کے راستے میں. عزت اور جاہ کی سخاوت کتنی زبردست بات ہے. دیکھیے عزت و جاہ کی، آپ کو مقام مرتبہ تھا، سوچا کہ اگر کسی کے لیے سفارش کر دیں گے، ریکومنڈ کر دیتے ہیں اگر کسی کا اور کام ہو جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کا استعمال کیا ہے. اور انتہائی معمولی آدمی کے لیے مغیث نام کا ایک غلام تھا رضی اللہ عنہ. مغیث، اس کی بیوی کا نام تھا بریرہ، انصار کے ایک قبیلے کی یا ایک گھر کی لونڈی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو خریدا اور اللہ کے لیے آزاد کر دیا. اس کا شوہر غلام، وہ خود بھی غلام تھی لیکن پہلے آزاد ہوئی بریرہ رضی اللہ عنہ. اسلامی رول کے مطابق اگر عورت پہلے آزاد ہو جائے، لونڈی تھی اب آزاد ہو گئی اور شوہر اس کا غلام ہے، تو شوہر کو اپنی زوجیت میں رکھنے کا یا چھوڑنے کا عورت کو حق ہوتا ہے بغیر کسی ریزن کے. میں آزاد، تم غلام، نہیں رکھتی، چلو چھوڑ دیتی، بس بغیر کسی طلاق خلا کے. اس کو اختیار، آزادی کے نتیجے میں اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے. حضرت بریرہ رکھنا نہیں چاہتی تھی مغیث کو، اور مغیث بغیر بریرہ کے رہنا نہیں چاہتے تھے. وہ بھاگتی پھرتی تھی، یہ آدمی اس کا پیچھا کرتا تھا، ہزار و قطار روتا تھا، بریرہ ہم کو مت چھوڑو، بریرہ ہم کو اپنی زوجیت میں رکھو. وہ سننے کو تیار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں گیا. آپ نے بریرہ کو روکا، کہا بریرہ میری مانو تو تم اپنے مغیث کو اپنے سے الگ مت کرنا. اللہ اکبر. کس کے لیے سفارش کر رہے ہیں؟ ایک غلام کے لیے سفارش کر رہے ہیں اس کی بیوی سے. اور یہی جاہ و عظمت کی سخاوت ہے کہ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور تمام انبیاء کرام، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں کے پاس لوگ جائیں گے، بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ جائیں گے. آپ اللہ سے سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے. شفاعت کا بازار گرم ہے جی. پیروں اور ولیوں کی سفارش کے اوپر جو موہوم سفارش ہے، ہوگی نہیں ہوگی، اجازت اللہ دے گا نہیں دے گا. جن کو ہم بزرگ مان رہے ہیں وہ واقعی بزرگ ہیں بھی اللہ کی نگاہ میں کہ نہیں ہے، یہ سب بات کو رہنے دیجئے. انبیاء کرام جن کی فضیلت مسلم ہے، یہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، آج مجھ کو اپنی فکر ہے، نفسی نفسی، میں کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتا، میری کیا مجال کہ میں رب العالمین سے کوئی سفارش کروں. اللہ. تب نبی صاحب کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ انا لہا انا لہا، مجھے یہ حق ہے، مجھے یہ حق ہے، میں کرتا ہوں. لیکن سر کو سجدے میں ڈالیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ اجازت دے گا، ارفع راسک، سر کو اٹھاؤ، اب مانگو کیا مانگتے ہو، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. جب رب العالمین اجازت دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ سفارش کریں گے کہ اللہ فیصلہ فرما تاکہ جنتی جنت کی راہ پہ جائے، جہنمی جہنم کی راہ پہ جائے. یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، جس سے تمام اولو العزم پیغمبر عاجز رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. کب؟ اللہ کی
اجازت ملنے کے بعد. اور قربان جائیے اس نبی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ کہ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی ایک دعا گارنٹی بنائی کہ ایک دعا مانگو قبول کرتے، ایک دعا کی گارنٹی ہے. سارے نبیوں نے وہ اپنی گارنٹڈ دعا، دعوی مستجابہ جس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ دعائیں انہوں نے دنیا میں مانگ لیں. اور میں نے اپنی وہ گارنٹڈ دعا، دعائے مستجابہ جو اس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے باقی رکھا ہے. لیکن یہ شفاعت وہی نائرۃ انشاءاللہ کل من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، بڑی کڑی شرط ہے کہ یہ شفاعت میری ہر امت کے اس شخص کو حاصل ہوگی جو مرے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا. جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان کی جڑ کٹ گئی. باقی گنہگار امتی ہے، مشرک نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اس دعا کو آپ نے قیامت کے لیے باقی رکھا ہے. تو یہ بھی خصوصیت ہوئی آپ کے لیے. اور ایک اور خصوصیت ہے شفاعت کے باب میں آپ کے لیے، وہ سفارش ایک مشرک کے لیے ہے. کسی کی کوئی سفارش اللہ تعالیٰ کسی مشرک کے حق میں قبول نہیں کرے گا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کی سفارش ایک مشرک یعنی آپ کے چچا ابو طالب کے حق میں ہوگی، اور وہ بھی جہنم سے گلو خلاصی نہیں ہوگی. جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اللہ تعالیٰ ابو طالب کو دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں. تو یہ بھی اسپیشل سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، شفاعت. اور جود و سخا کی بات آپ کر رہے ہیں، مال بھی لٹانے میں انتہا درجہ تھے آپ، انتہا درجہ تھے. میں ایک مثال صرف آپ کے سامنے دیتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک خاتون نہایت عمدہ چادر اپنے ہاتھ سے بن کر لائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چادر میں نے اسپیشلی آپ کے لیے بنا ہے اور میری چاہت ہے کہ آپ اس کو زیب تن کر لیں. آپ کو حاجت بھی تھی، ضرورت بھی تھی چادر کی. آپ نے لپک کے لیا اس خاتون سے اور گئے اور گھر سے پہن کر کے آگے مجلس میں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عنایت کر دیتے. اللہ، کیا کہا؟ یہ چادر مجھے دے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو نہ نہیں کہا. حاجت تھی، ضرورت تھی آپ کو، آپ نے کہا ٹھہرو میں تہ کر کے لاتا ہوں. گھر گئے، کپڑا بدلا، چادر کو تہ کیا، کہا لو بھائی. اس درمیان میں جب گئے تھے آپ لنگی بدلنے کے لیے، تہبند بدلنے کے لیے، تو صحابہ نے کہا کہ تم نے سوال کر کے اچھا نہیں کیا. تم جانتے ہو کہ کوئی بھی کسی طرح کا سوال کرتا ہے آپ نہ نہیں کرتے. یعنی اگر یہ سمجھ لو کہ لا الہ الا اللہ میں اگر لا نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لا، نو یہ ہوتا ہی نہیں، نہیں کا لفظ ہی نہیں ہوتا آپ کی زندگی میں. اگر کلمے میں یا کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود حق مگر اللہ، اگر یہ لا نہیں ہوتا تو آپ کی زندگی میں اللہ نہیں تھا. تم نے مانگ کے اچھا نہیں کیا. اس درمیان میں اسے یہ لوگوں نے آپس میں گفتگو ہوئی. اس نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ چادر مانگی ہے آپ سے اس لیے کہ میں پہنوں گا؟ میں نے اس کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ یہ میرے کفن میں استعمال ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کر لیا، آپ کے جسم مبارک سے یہ چادر لگ گئی ہے، تو میں اس کو ایسے ہی تہ کر کے رکھوں گا اور اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ وہ اس چادر کو پہلے میرے بدن میں لگائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اتھر کی برکت میرے جسم میں آئے. اللہ اکبر. اور حضرت سہل کہتے ہیں کہ وہ چادر ان صاحب کے کفن میں استعمال ہوئی. معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ہمیں کا بھی اگر اپنا کفن اپنی زندگی میں تیار کر کے رکھے تو کوئی حرج ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ صحابی نے اپنا کفن اپنی زندگی میں تیار کر کے رکھا. لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہے کھٹی پر لگائے ہوئے ہے، آ رہا ہے لوگ، ارے کہا مجھے دنیا سے کیا لینا دینا بھائی، دیکھو میرا تو کفن تیار ہے نا، میں تو کفن تیار کر کے رکھا ہوا ہوں جی، زمزم سے دھل کر کے لایا ہوں مکے سے. لیکن نہایت دنیا دار ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کفن تیار ہے تو کفن کی تیاری کے لیے، موت کے لیے تیاری بھی تو کرو. صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ کفن تیار کیے ہوئے ہیں جی، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ آدمی بہت ایماندار ہے، اس کی آڑ میں سب کچھ کر لیں آپ. ہاں اچھا، اور قبر تیار کر کے کوئی رکھے تو ارے بھائی، کچھ لوگوں کے متعلق معلوم ہوا کہ قبر تیار ہے ان کی، ایک دم پختہ قبر سیمنٹڈ رکھا ہوا ہے. اعوذ باللہ من سلف سے یہ ثابت نہیں کہ قبر انہوں نے تیار کی. ہاں کفن تیار کر سکتے، لیکن اللہ کے واسطے صرف کفن تیار کر کے مت رکھو، بلکہ اپنے موت کے لیے تیاری بھی کرو، اعمال صالحہ کرو. بہرحال جود و سخا کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی
کہ ایک آدمی کو خود چادر کی ضرورت ہے, اس نے زیب تن کیا ہوا ہے اور مانگا اور فوراً دے دیا, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کے سخاوت کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. اور انصار کی تعریف اللہ نے کی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ انصار مدینہ اپنی حاجتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دے دیتے ہیں. خود حاجت ہے لیکن کسی نے مانگ دیا, کہا لے لو بھائی, تم اپنا کام کر لو. اللہ اکبر. یہ جو انصار کی صفت اللہ نے بتائی ہے, اس میں ان کا اسوا, ان کا آئیڈیل, ان کا نمونہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کے صحابہ کرام کی صفت اللہ نے ایثار اور قربانی کی یہ دی کہ وہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں, آپ کے فالوورز کا جب یہ حال ہے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ایثار اور مواسات کا جذبہ کیسے رہا ہوگا؟ یہ جود و سخا کی بات ہے. اور بات ذرا سا آ جائے تواضع کی, یہ دوسرا پوائنٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے. آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں, تمام انبیاء کے امام ہیں. سب سے پہلے قیامت کے دن قبر آپ کی پھٹے گی, آپ قبر سے باہر تشریف لائیں گے, سب سے پہلے سفارش آپ کریں گے اللہ کی اذن سے, اور سفارش آپ کی قبول ہوگی. اتنا اونچا مقام ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اے امتیو, میں سب سے پہلے اٹھوں گا, میں سفارش کروں گا, ایسا کروں گا, ویسا کروں گا. اور آپ فرما رہے ہیں ولا فخرا, یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کی نعمت کے بیان کے طور پر کہہ رہا ہوں, اور تم کو اپنے مقام سے آگاہ کر رہا ہوں. یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا, اپنے مقام سے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ تم میرے مقام کے حساب سے میرے ساتھ معاملہ کرو. کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتاتے تو آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے, کتنا بڑا ہے, یہ ہمیں امت کو کیسے معلوم ہوتا؟ ارے ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی خوبیوں کو بیان کرتا تھا, اب آپ کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں تھا, تو اگر آپ اپنے مقام اور مرتبے کو نہ بیان کرتے تو امت کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا. یہ بات تھی کہ آپ نے یہ بات بتائی امت کو, اور یہ کہا کہ فخر کے طور پر نہیں بیان کرتا. اللہ اکبر. حدیث ہے مسند احمد میں کہ اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بندہ اور رسول بن کے رہنا چاہتے ہیں یا نبی اور بادشاہ بن کے رہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو آپشن ہے بندہ رسول یا نبی اور بادشاہ, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے, حضرت داؤد علیہ السلام تھے, بادشاہ بنائیں گے, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اللہ, میں چاہتا ہوں کہ تیرا غلام بن کے رہوں اور نبی بن کے رہوں, بندہ اور رسول رہوں. بادشاہت آپ نے ٹھکرا دی. یہ تواضع آپ کا بتا رہے ہیں. مکے میں داخل ہوئے, فتح مکہ کے موقع پر لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے. آدمی فتح کا جھنڈا کیسے گاڑتا ہے, کیسے اتراتا ہے, مچلتا ہے, ناچتا کودتا جاتا ہے, ڈھول تاشے بجاتا ہے, جی آپ دیکھتے ہو. اور آپ داخل ہو رہے ہیں تو یاد کر رہے ہیں اس دن کو جب مکے والوں نے کھریڑا تھا آپ کو, اور کس طرح سے آج آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن شکر الہی سے قلب اتنا معمور ہے کہ اس قدر سر جھکائے ہوئے ہیں اپنے اونٹ کے اوپر کہ ٹھڈی مبارک کجاوے کی لکڑی کو ٹچ کر رہی ہے. یاد کیجئے بنی اسرائیل کے ان احمقوں کو, جب اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے دشمن فرعون کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے, جاؤ بیت المقدس میں رکوع کرتے ہوئے جھکتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا اور کہنا حتتن اللہ گناہ معاف کر دے, تو ان کمبختوں نے بیت المقدس کے دروازے پر سرین گھسیٹ کر کے چلے, اکڑ کر کے سرین گھسٹ کر کے بدتمیزی دیکھیے, اور حتہ اے اللہ گناہ معاف کر دے. یہ کیا کہا, حنتتن حبتن فی شعرتن, خوشہ والا گندم چاہیے. معافی کس کی, کس بات کی معافی؟ گندم چاہیے. اللہ اکبر. من و سلوا کھاتے کھاتے جی بڑھ گیا ہے, گندم چاہیے, اور جھک کے جاتے ہیں, اکڑ کے جاتے ہیں ایسے. اعوذ باللہ. اور آپ کو اللہ نے مکہ فتح کیا ہے اور تواضع سے آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے. تواضع کی بات آپ کرتے ہیں. صحیحین کی روایتیں ہیں, مدینے کی کوئی بھی لونڈی آپ کا ہاتھ پکڑتی کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری فلاں ضرورت پوری کر دیجئے. کہا کس گلی میں تمہاری ضرورت ہم سے وابستہ ہے, چلو وہاں پوری کر دیتا ہوں, اور آپ جا کے اس کی ضرورت پوری کرتے. تواضع کی کیفیت یہ تھی آپ کے. کتنے بڑے نبی ہو کر کے اگر بچے کھیل رہے ہوتے اور آپ گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے. اور آپ نے فرمایا اپنی امت کو, ما تواضع, مسلم شریف کی روایت ہے, ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے خاکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. جس کو جتنا اللہ نے علم دیا ہو اس کو اتنا زیادہ متواضع ہونا چاہیے, علم پر عمل کر. جو جتنا بڑا مالدار ہو اس کو اتنا بڑا متواضع ہونا چاہیے, کرنا نہیں چاہیے اپنی دولت کے نشے میں, اللہ اور بڑھائے گا. ما تواضع, اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو, خاکساری اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ اونچا اٹھائے گا. یہ آپ کا تواضع تھا. اسی طریقے سے تیسرا پوائنٹ, امت کے لیے مہربانی اور شفقت.
کا تو جذبہ کوٹ کوٹ کے تھا کہ خود اللہ پاک نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نرم ہیں، اور نرمی کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی آیا مسجد کے ایک گوشے میں اس نے پیشاب کر دیا. صحابہ ٹوٹ پڑے، دوڑے کہ اس کو سخت سست کہیں، ڈانٹیں ڈپٹیں. آپ نے کہا نہیں، چھوڑ دو، دعو ہو، چھوڑ دو. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا آپ نے کہا ایک بالٹی ایک ڈول پانی لے آؤ، اس کے اوپر بہا دو. اور آپ نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو. امت محمدیہ کے فرد سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. اور اس شخص کو بلایا، اس دیہاتی کو، اور کہا کہ یہ مسجد ہے، اس کو پاک رکھنا چاہیے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، تلاوت قرآن کے لیے ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے. سوچئے اس دیہاتی کے قلب کے اوپر کیا اثر پڑا ہوگا. اگر دوڑاتے آپ تو کیا ہوتا، پوری مسجد کو گندا کر دیتا. آپ تو ایک کنارے میں پیشاب کر رہا تھا، اب اگر وہ دوڑتا تو پوری مسجد ناپاک کرتا، خود اس کا جسم اور کپڑا ناپاک ہوتا. یا پھر اگر پیشاب کو روک کر کے بھاگتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی، اس کے مثانے میں جلن اور تکلیف محسوس ہوتی. تو اگر دو ضرر سامنے ہو، دو نقصان سامنے ہو، تو عقل مند آدمی کو کیا چاہیے کہ کون سا نقصان برداشت کرے؟ جو کم والا نقصان ہو، جس میں کم نقصان ہو اس کو برداشت کرے. کہا چلو ایک کنارے میں پیشاب کرتا ہے، اپنے ایک بالٹی پانی ڈال دیں گے، پاک ہو جائے گی مسجد. فرق دیکھ لیجئے، ایک بالٹی پانی سے پورا پیشاب دھل گیا، پاک ہو گئی زمین. لیکن اگر ایک بالٹی پانی میں 2-4 قطرہ پیشاب کا اگر ڈال دیجئے تو وہ امت کے علماء جو قلیل اور کثیر پانی میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 مٹکا پانی کثیر ہوتا ہے، 2 مٹکا سے قلیل کم ہوتا ہے، کو قلیل کہتے ہیں. اس میں اگر ایک ڈراپر سے 1 قطرہ پیشاب کا قطرہ ٹپکا دیا جائے انسانی پیشاب کا تو پوری 2 مٹکا پانی یا اس سے کم اگر ہے تو ناپاک ہو جائے گا. لیکن ماشاء اللہ اگر 10 آدمی 20 آدمی پیشاب کر دے تو ایک بالٹی اگر اس کے اوپر بہا دو تو پاک ہو جاتا ہے. تو گندگی پر پانی گرے تو گندگی کا ازالہ کرتی ہے، پانی میں گندگی گرے تو پانی کو ناپاک کرتی ہے. اور زمین کو کھودنے کی یا کوڑیدنے کی ضرورت نہیں، کہا بس بہا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیے آسانی کیسے فرمائی ہے. ابو مسعود بدری صحابی سے روایت ہے، صحیحین کی روایت ہے. ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں فلاں شخص کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا فجر کی. کہا اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے کہ میں اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا. اللہ اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے. تو آپ اس قدر بڑا فروختہ ہوئے صحابی کہتے اتنا بگڑے آپ کہ میں نے کبھی واعظ و نصیحت کرتے ہوئے اتنا بگڑتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. کہا تم میں کے کچھ لوگ ہیں جو نفرت پیدا کرتے. ارے اکیلے تنہا نماز پڑھنی ہے، جتنی لمبی پڑھو چاہو پڑھو، لیکن اگر قوم کو نماز پڑھاتے ہو تو اس میں ضعیف بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کی رعایت کرو. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نماز لمبی کرنا چاہتا ہوں لیکن پیچھے کی صف سے عورتوں کے صف سے بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو چاہت کے باوجود بھی کہ نماز لمبی کرتا مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں اس کا ماں کا دل اچھل نہ جائے بچے کے لیے کہ اس کا بچہ بیٹھا کے نماز پڑھتی ہوتی ہے، یا چلو گھر میں ہی اگر چھوڑ کے آئیے کہ چلو نماز پڑھ کے آ جاتی، وہ بچہ چیخ رہا ہے اور آواز کان میں پڑ رہی ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ علماء کہتے ہیں بچے کو نہیں لایا کرتی، گھر میں چھوڑو، یہ کدھر سے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سب چلو اگر گھر میں بھی بچے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کان میں جب آواز آتی تھی تو آپ یہ خیال کرتے 6 جائے کہ عورتیں الحمدللہ ہمارے یہاں بھی سینٹر میں آتی ہیں تو عورتیں بچہ لے کر آتی ہیں، مسجدوں میں بھی جاتی ہیں، مسجد حرام میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد نبی میں عورتیں بچہ لے کے جاتی ہیں. تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ اس کی ماں پریشانی میں مبتلا نہ ہو. نرمی اور شفقت کی بات ہو رہی ہے آپ کے اوپر، بہت سے واقعات موجود ہیں نرمی اور شفقت کے. یہ نرمی اور شفقت نہیں تھی امت کے لیے تو کیا تھی کہ 3 رات آپ نے نماز پڑھی صلاۃ التراویح جماعت سے، اور جب ازدحام ہوا تو 4تھی رات آپ نکلے ہی نہیں اور صبح میں نکلے. کہا کہ جو تم لوگ کر رہے تھے حرکتیں کھنکھار رہے تھے یا میرے کیوار کے اوپر میرے دروازے کے اوپر کنکڑی سے نشان لگا رہے تھے تاکہ نشانہ بنا رہے تھے تاکہ آواز مجھ کو گھر میں جائے، وہ میں سب دیکھ رہا تھا، جگہ ہوا تھا، لیکن میں قصدن نہیں نکلا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہاری شوق کو دیکھے تو نماز تراویح کی با جماعت مسجد میں فرض نہ قرار دے دی جائے اور تم بعد میں اس کی طاقت نہ رکھو. اللہ اکبر. نرمی اور شفقت دیکھیے. کہا جا کر کے گھر میں پڑھو، گھر میں نہیں پڑھا اپنے فرضیت کے خوف سے. جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہ کا، اب نبی کے انتقال کے بعد کون سی چیز فرض ہوتی تھی؟ دیکھا لوگوں کے اندر شوق ہے، چلو ایک امام کے اوپر با جماعت نماز پڑھوا دیں. چنانچہ انہوں نے امام کے پیچھے ان کو لگا دیا. گویا کہ ایک سنت جو رک گئی تھی کسی وجہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنت کو جاری کیا. انہوں نے کوئی نئی بدعت نہیں کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے کئی دن رات، نہ افطار نہ سحر، کچھ بھی نہیں کرتے تھے آپ. تو صحابہ نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ رکھیں. کہا نہیں تم نہیں سکو گے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی، تم کمزور ہو جاؤ گے.
کہا آپ جو رکھتے ہیں، کہا میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے. کھلانے پلانے کا مطلب دانا پانی نہیں، قوت اتنی ملتی ہے، روحانی قوت، کہ بغیر کھائے پیے ہوئے بھی میں برابر رہتا ہوں. جتنا طاقت تم کو کھانے سے نہیں ہوگی، اس سے اتنا کھانا بغیر کھائے ہوئے ہوتی ہے. تم میری اقتداء اس معاملے میں نہ کرو. کہا نہیں رکھیں گے، زبردستی کیا. ازراہ شفقت چاہتے تھے کہ امت نہ رکھے، کچھ لوگ رکھیں. کہا اچھا چلو رکھو. ایک دن ہو گیا 24 گھنٹہ، دوسرا 24 گھنٹہ پورا ہونے کے وقت میں چاند نظر آ گیا. سمجھا؟ کہا جاؤ خیر مناؤ، اگر چاند نہیں نکلتا تو کئی روز ایسے ہی کنٹینیو بغیر افطار و سحر کے رکھتا، تب تم کو سمجھ میں آتا. یہ کتنا پیارا انداز ہے، جیسے تمہارا بچہ آگ سے کھیل رہا ہو. ارے بیٹا جل جاؤ گے، آگ ہے. بات نہیں مان رہا ہے بچہ، تو بڑے پیار سے بچے کی انگلی پکڑا آپ نے اور آگ کے کنارے لے جا کر کے سٹا دیا چنگاری سے ایسے. اور ایسے اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا. کہا آپ کیسا لگا؟ کہا ہاں بابا آپ سمجھ گئے، اب آگ کے قریب نہیں جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن ان کو بھوکا رکھا اپنے ساتھ اور کہا کہ جاؤ، اگر 1-2 دن اور رہتے تب تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جاتا، پھر تم 100 میں وصال نہیں کرتے. یہ شفقت اور یہ رحمت تھی میرے بھائی بزرگوں دوستو. آپ کی دین کی دعوت کے تعلق سے بھی 1-2 بات آپ کے سامنے اگر نہ رکھیں کہ دین کی دعوت کے تعلق سے آپ کے اندر کیا جذبہ تھا اور کس قدر آپ انسانیت کے خیر خواہ تھے اور کیسے آپ چاہتے تھے کہ امت صراط مستقیم پر توحید کی راہ پہ آ جائے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، صحیح ہے ان کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ، احد میں جب دیکھا دانت ٹوٹے، رخسار زخمی ہوئے، سر پہ چوٹ آئی، تو کہا آپ کو اس سے زیادہ بھی کبھی تکلیف ہوئی؟ کہا کہ ہاں، یوم العقبہ کو جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یلیل ابن کلال پر پیش کیا اپنی اسلامی دعوت کو، تو اس نے میری بات نہ مانی، اپنے اوباشوں کو پیچھے لگا دیا. طائف کا واقعہ پورا آپ کے سامنے ہے. ہوش و حواس ختم ہو گئے، اپنے دھن میں جا رہا ہوں. جاتے جاتے مقام قرن الثعالب میں جا کر کے مجھ کو ہوش آیا، تو میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو ایک بدلی نے سایہ کر رکھا تھا. پھر جب بدلی میں نے غور سے دیکھا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوئے. انہوں نے سلام کیا، میں نے جواب دیا. کہا رب نے آپ کی قوم کی باتوں کو، جلی کٹی باتوں کو سن لیا ہے جو انہوں نے آپ کو جواب دیا اسلام کی دعوت کے نتیجے میں. لہذا یہ دیکھیے، فرشتہ پہاڑوں پر مسلط فرشتہ آپ کے سامنے بھی آیا ہے. اس نے بھی سلام کیا، کہا یا محمد میں فرشتہ ہوں، پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہوں. اللہ نے آپ کی تکلیفوں کو دیکھا ہے اور قوم کی بدماشیوں کو بھی دیکھا ہے، ان کی باتوں کو سنا ہے جلی کٹی کی. مجھے آپ حکم فرمائیے، میں مکے کے 2 پہاڑوں کے درمیان جو آبادی ہے، 2 پہاڑ کو ٹکرا دیتا ہوں تاکہ پوری مکے کی آبادی چور چور ہو جائے. نہ یہ آپ کو پریشان کرتے، نہ آپ طائف جاتے، نہ وہاں سے آپ مار کھاتے، نہ آپ کی یہ درگت ہوتی. اللہ اکبر! کس قدر مشکلات و مصائب کے طوفان میں گرے ہوئے ہیں، کس قدر جبریل امین اور ملک الجبال فورس کر رہے ہیں کہ آپ کہیے، رب تعالیٰ نے بھیجا، آپ حکم فرمائیے، ابھی چکنا چور کر دیتے ہیں. ایسے وقت میں کوئی بھی آدمی ہوتا تو کچھ اور فیصلہ لیتا. آپ نے کہا لا 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 نہیں، ایسا بالکل نہیں. لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک. یہ نہیں مانتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پرستش کرنے والے ہوں گے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس طریقے سے آپ نے تکلیفیں برداشت کی، آپ پورا کا پورا کامل اور مکمل اسلام اور دین امت کے حوالے کیا. اور حجۃ الوداع کے اس سب سے بڑے عظیم مجمع میں آپ نے امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بولو کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے تم سے پوچھے گا کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، کوئی کوتاہی تو نہیں کر دی؟ تو سب نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، آپ نے امانت ادا کر دی، آپ نے خیر خواہی مکمل کر دی، کوئی بھلائی نہ چھوڑی کہ اس پر آپ نے عمل نہ کیا اور امت کو عمل کرنے کی دعوت نہ دی، کوئی برائی نہ چھوڑی جس سے آپ نے امت کو منع نہ کیا. ہم گواہی دیتے ہیں. آپ نے آسمان کی طرف اٹھایا، انگلی قوم کی طرف ہلائی، کہا اللہ ان کی گواہی پر گوارا. میرے بزرگوں دوستو، اللہ نے بھی بشارت دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین اللہ نے مکمل فرما دیا. اب وہ مکمل دین ہمارے پاس ہے. بزرگوں دوستو، اللہ نے پیغام اتارنا تھا، پیغام اتار دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کم و کاس پوری امت کے سامنے دین پیش کر دیا. وہ دین اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت میں موجود ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ فعالین التسلیم کہ ہم بلا چون و چرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب و سنت کو فالو کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے اخلاق اپنا درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آپ کے زمرے میں شامل فرمائے اور آپ کے حوض کوثر سے سیراب فرمائے. آپ کی شفاعت قیامت کا دن نصیب فرمائے اور آپ کی شریعت پر اللہ ہم کو جلائے اور آپ کی سنت پر ہمارا خاتمہ فرمائے. انہ تعالی سمیع مجیب. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أضفيت على الحسن العبقى
فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا خفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق